बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। और सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी, और दुआ ये करते हैं कि आपका और हमारा साथ अल्लाह ताला करे कि ऐसे ही कायम व दायम रहे। जब हम 8 जून की बात करते हैं जी, इसको स्पेशल डे के हवाले से भी जाना जाता है दुनिया भर में, और कुछ इस तरीके से भी जानते हैं लोग कि जो कि समुंदरों का आलमी दिन है, वर्ल्ड ओशंस डे इसको कहा जाता है, समुंदरों को प्रिजर्व सेव करने के हवाले से। और कुछ सेलिब्रिटीज़ की बर्थडेज भी होती हैं। बहरहाल हम बात करेंगे वर्ल्ड ओशंस डे के हवाले से, जो 8 जून को 1992 में पहली दफ़ा जिसका ख़ास तौर पर एहतमाम किया गया इंटरनेशनली, जो कि कनाडा का इंटरनेशनल जो सेंटर है फॉर ओशंस डेवलपमेंट एंड ओशंस इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा, जिसने अर्थ समिट में ख़ास तौर पर इसको रिकग्निशन दिलवाई। थोड़ी इसकी डिटेल में बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे कि यूएन कॉन्फ्रेंस ने एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील में है, वहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया सबसे पहली मरतबा। जबकि पर्सनल कॉन्टैक्ट टू सी के हवाले से बात की गई कि हम जब समुंदरों पे जाते हैं तो हम करते क्या हैं, समुंदर को किस तरह से सेव किया जा सकता है। जो बहुत 5 बड़े आज़म हैं उनके हवाले से बात की गई, और जहाँ जहाँ जिन जिन शहरों में जिन जिन मुल्कों में समुंदर मौजूद है उनको हम कैसे साफ़ और बेहतर रख सकते हैं उसके बारे में आगाही दी गई। अच्छा, फिर कहा गया कि रेज अवेयरनेस अबाउट दी सर्कल रोल ऑफ दी ओशंस प्लेस इन आला। अच्छा, जो समुंदर हैं ये हमारी ज़िंदगियों में किस तरह से अहम रोल अदा करते हैं, इसके बारे में आवाम को आगाही दी जा रही है, और इसकी अहमियत के बारे में हर साल आगाही दी जाती है कि हम इनको किस तरह से सेव कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो फ्यूचर में हमें करने की ज़रूरत होगी। हर साल इसका एक थीम होता है, जैसे 2021 में जो ओशंस का थीम था लाइफ एंड लाइवलीहुड था, जो कि समुद्री नबातात हैं, जो आबी जानवर हैं, इसमें मछलियाँ हैं और जो दूसरी मखलूक़ात हैं, उनके हवाले से कि उनको किस तरह सेव किया जा सकता है, फ्यूचर के लिए किस तरह से इनकी अफजाइश पे हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि ग़िज़ा का एक बड़ा ज़रिया भी समंदर है। अब 2022 में ओशंस की जो थीम होगी वो अटलांटिक ओशंस के हवाले से है, और आप जानते हैं कि जो दुनिया के 5 बड़े आज़म हैं उस हवाले से अटलांटिक ओशन जो है अपनी एक अहमियत रखता है। ये सेकेंड लार्जेस्ट, जो दुनिया का दूसरा बड़ा लार्जेस्ट ओशन है, और 5 जो बड़े आज़म हैं, जो 5 ओशंस हैं उनके हवाले 1,64,060 किलोमीटर्स बाय 2, यानी कि इतने बड़े इलाके पर ये मुहीत है, एक बड़ा एरिया है जिसको प्रिजर्व करने की, सेव करने की ज़रूरत है। और इट कवर्स अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ द अर्थ सरफेस एंड अबाउट 29% ऑफ द वाटर सरफेस एरिया। अब आप जान सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद है, 22%, 29%, 20%, मुख्तलिफ रेशोज़ और फिगर्स बताए जा रहे हैं जहाँ पे ये मुहीत है। अगर इसकी थोड़ी डिटेल में बात करें कि किस तरह समुंदर फ़ायदेमंद हो सकता है, समुंदर हमारे सफ़र के लिए फ़ायदेमंद है, खुराक के लिए फ़ायदेमंद है, तिजारत का ज़रिया है, किसी भी मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है कि जब आप समुंदर के ज़रिए कारोबार करते हैं, दूसरे ममालिक में तिजारत करते हैं, तो इसका बड़ा अहम रोल है। पिछले साल जो जदीद तरीक़ों से समुंदर की पायदारी को कायम रखने के बारे में भी बात की गई, इस पर फोकस किया गया कि इसको किस तरह से हम बेहतर साफ रख सकते हैं। 40% ऑफ द सी इज़ वाटर, जैसा आप जानते हैं, और 75% ऑक्सीजन का भी ये ज़रिया है। एक बड़ी जो ऑक्सीजन की मिकदार हमें यहाँ से मिलती है वो 75% है, इससे इसकी इफादियत का हमें अंदाज़ा हो सकता है। इसके बाद समुंदर से जो बुखारात उठते हैं ये हमारे लिए बादलों और बारिशों का ज़रिया भी बनते हैं। जैसे जैसे मौसम क्लाइमेट चेंज होता है बुखारात जाते हैं, और हमारे लिए जैसा आजकल के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी अपने पीक की तरफ जा रही है, टेम्परेचर रेज कर रहा है, तो समुंदर बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं इसको कूल डाउन करने में। और जैसा आपको पता है कि समुंदर किसी भी मुल्क की तरक्की की ज़मानत है, जैसा मैंने कारोबार के हवाले से कहा, खुराक के हवाले से कहा, सफ़र के हवाले से कहा, एंटरटेनमेंट के हवाले से भी ये हो सकता है, और इसको साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। जब कोविड के दिन थे, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल दौर पूरी दुनिया में आया, उसके बाद से सूरत हाल आपको पता है क्या है। एक सर्वे के मुताबिक बहुत ज़्यादा प्लास्टिक के जो ग्लव्स हैं वो निकल रहे हैं,
ماسک اس میں سے نکل رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ڈیزیز کو بھر کے سمندر میں ڈال دیا ہے. اب اس سے جو مچھلیاں یا جو بھی مخلوقات اس میں موجود ہیں جب وہ اس کو کھائیں گی یا اس میں رہیں گی پولوٹڈ واٹر میں, تو وہ آپ کے اور میرے لیے کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے. اینڈ سی ٹریولز اراؤنڈ دی گلوب, پوری دنیا میں یہ ٹریول کرتا ہے, اور جہاں جہاں یہ پانی جائیں گے آپ کے اور میرے لیے, ہماری آنے والی نسلوں کے لیے کتنے نقصان دہ ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ایک ریسرچ ہے جناب کہ 50% جو سمندر کی گندگی سے بھرنے کا معاملہ ہے چند ہی سالوں میں, اگر ہم نے یہ اپنی روش نہ بدلی تو جو آبی مخلوقات ہیں ان کے لیے جینا دوبھر ہو جائے گا, اور یہ گندگی اس حد تک بڑھ جائے گی سمندروں میں کہ 50% تک یہ ہو جائے گی. جو بھی مخلوقات ہیں وہ پھر پانی کے سرفیس کے اوپر آنا شروع ہو جائیں گی, ڈیپتھ میں نہیں رہ سکیں گی. اٹس اے ویری ویری ڈینجرس, ایک جو ہمیں سوچنے والی بات ہے جس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, اب اس کے ساتھ جب ہم لوگ سی سائڈ پہ جاتے ہیں, what to do and what not to do, ہمیں جو کرنا ہے اور جو نہیں کرنا, یہ چند چیزیں جو موٹی موٹی میں آپ کو بیان کر دوں کہ جب ہم سی پہ جاتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے جائیں, انجوائمنٹ کے لیے جائیں, یا سم ٹائمز رات کو بیٹھنے کے لیے یا دن کے کسی پہر میں اکیلے یا اپنی فیملی کے ساتھ جائیں, تو ہمیں یہ چند چیزیں نہیں کرنی چاہیے. پلاسٹک کے پالیتھین کی چیزیں اس میں مت پھینکیں, کیونکہ سال ہر سال سینکڑوں سال بعد بھی آپ اس کو نکالیں گے تو یہ اسی صورت میں نکلے گا, کیونکہ ڈیزالو نہیں ہوتا. پھر آپ جو شیشہ, جو گلاس, جو کانچ کی چیزیں یا ٹکڑے, باٹلز, ایمٹی باٹلز ہیں جو پھینک دیتے ہیں جب آپ سوئمنگ کرتے ہیں, تو یہ آپ کی زندگی کے لیے, لوگوں کی زندگی کے لیے, اور جو آبی مخلوقات ہیں ان کی زندگی کے لیے کتنے ہارمفل ہو سکتے ہیں. سو ناٹ ٹو ڈو دس. اس کے ساتھ ساتھ آپ ریڈیوس کاربن فٹ پرنٹ. میں بار بار جب ہم پولوشن کے حوالے سے باتیں تو کرتے ہیں تو کاربن فٹ پرنٹ وہ چیز ہے کہ جو ہم الیکٹرانکس ڈیوائسز کے ذریعے, اپنی ٹریولنگ انسٹرومنٹس کے ذریعے, اپنی ٹرانسپورٹ کے ذریعے جنریٹ کرتے ہیں, وہ آپ کے, میرے لیے اور کسی بھی مخلوق کے لیے اتنی ہی نقصان دہ ہے جتنی ہم بات کرتے ہیں کہ فٹ پرنٹ کو کم کرنے کی ضرورت ہے کاربن کے اثرات کے حوالے سے. ایٹ سسٹینیبل فوڈ, ایسا فوڈ استعمال کریں جو اگر آپ وہاں پہ پیچھے لیفٹ اوور بھی کر جائیں, چھوڑ بھی جائیں, تو وہاں پہ جو سمندری مخلوقات ہیں وہ ان کو کھا سکیں, ایٹیبل ہو سکیں, یوز کر سکیں, نہ کہ شیشہ اور پلاسٹک, گتا, کاغذ وہ پھینک دیں جس سے وہ آبی مخلوقات مرتی ہیں. اور بڑی بڑی ایسی رپورٹس ہمارے سامنے آتی ہیں کہ بڑی تعداد میں فشریز جو ہیں جو سی پہ ہمیں نظر آتی ہیں, چھوٹی یا بڑی ہوں, ان کی مرنے کی ریشو بہت زیادہ بڑھتی ہے, تو یہ بھی ایک نقصان دہ چیز ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ لیو نتھنگ بیہائنڈ. اپنی کوئی ایسی چیز جو کہ نقصان دہ ہو آپ کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی, وہ سی پہ مت چھوڑیں. سو کٹ ٹو شارٹ, مورل آف دا اسٹوریز کہ سیو یور اوشینس سو یو کین سیو یور اون سیک اینڈ فار یور چلڈرن سیک اینڈ فار یور فیوچر سیک. آنے والی نسلوں کو بھی تو کچھ دینا ہے. تو یہ 8 جون کے حوالے سے جو سمندروں کا خاص دن ہے, اوشینز کا ڈے ہے, اس حوالے سے میں نے بات کی. ہمارے پروگرام کا آپ کو فارمیٹ پتہ ہے کہ تلاوت قرآن کریم سے ہم آغاز کرتے ہیں, آج کا وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں, آج کے جو سوالات ہیں وہ شامل کرتے ہیں, اور آج ہم سمندروں کے عالمی دن کے حوالے سے ہی بات کریں گے. ٹاپک آف دا ڈے میں نعت رسول مقبول پیش کی جائے گی اور خوابوں کی تعبیر بھی آج شامل کریں گے. اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کرواؤں. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں قاری محمد راشد شوکت صاحب, امام المدرس ہیں جامعہ رحمانیہ. قاری محمد راشد صاحب, السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں سر؟ الحمدللہ ٹھیک. ان کے ساتھ موجود ہیں مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب, فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں, ایک عرصے سے حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں, PhD اسکالر ہیں. مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب, سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ بھی خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. چلے ماشاء اللہ. اور قاری صاحب آپ سے گزارش ہے کہ سورہ رحمان آیت نمبر 1 سے 25 تک کی تلاوت فرمائیے, پھر آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان
بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان माशाल्लाह जज़ाकल्लाह कारी साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बड़ी साहब, कारी साहब ने जैसे तिलावत फरमाई अभी, तो ये अंदाज़ मिलता जुलता मुझे लग रहा था, ये किन का अंदाज़ है इस तरह से तिलावत करने का? बहुत सारे कुर्राए कराम हैं जो इस आवाज़ में पढ़ते हैं माशाल्लाह। और कारी साहब का ये अपना ज़ाती लहजा भी हो सकता है माशाल्लाह, खूबसूरत अंदाज़। और जो आयतें कारी साहब ने पढ़ी उनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेशुमार रहमतों का जिक्र है, बरकतों का जिक्र है, इस खूबसूरत कायनात का जिक्र है। और जो शुरू में आपने इंट्रो में कहा ना, ये समुंदर से हमें क्या मिलता है, एंड पर आपने जाकर कहा जियो और जीने भी दो जी। आप इंजॉय करके आते हो तो वहाँ की मखलूक़ात को अज़ाब में तो ना डालो। तो अल्लाह ताला ने हमें ये कायनात बहुत खूबसूरत बना कर दी है, सत्यानाश हम खुद ही कर रहे हैं। तो अगर हमें चाहिए कि इन समुद्रों से फ़ायदा लेना है तो फिर हमें भी कोई थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए जी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें और नेमतें देखें कि मोती निकल रहे हैं, पेट्रोल निकल रहा है, गैस समुंदर से निकल रही है, खुराक निकल रही है, खुराक ज़मीन की निस्बत समुंदर से ज़्यादा मुहैया हो रही है। तो इन सब की अगर हमें ज़रूरत है तो फिर हमें समुंदरों का भी कुछ ख्याल करना चाहिए। यानी अगर हमारे हुकूक हैं तो समुंदर के भी हुकूक हैं, उसमें रहने वाली मखलूक के भी हुकूक हैं, कुछ उनका भी ख्याल करना चाहिए। तो जो आखिर में आपने जाकर रिज़ल्ट निकाला कि जियो और जीने दो, इसको मद्देनज़र रखें, तो ये कायनात खूबसूरत बहुत है, सुभान अल्लाह। और इसमें तरह तरह की अल्लाह ने निशानियाँ पैदा करके हमें गौर व फिक्र की तरफ तवज्जो दिलाई। गौर कर लो कि इतना बड़ा समुंदर, उसमें इतनी बड़ी बड़ी मखलूक़ात, उन सब का खालिक और मालिक अगर वो अल्लाह है तो इंसानों तुम्हारा भी वही है। बेशक, जैसा कारी साहब ने भी तिलावत में यही बार बार हमें इशारा मिलता है, बार बार कहा जाता है, और तुम अपने रब की किस नेमत को झुटलाओगे। नेमतें इतनी है, गिनने बैठ जो गिन नहीं सकते हो। ठीक है, तो शुक्रगुजारी में इजाफा करना चाहिए। ठीक।
بڑی صاحب آج کا وظیفہ بیان فرمائیے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نظامی صاحب، آج کا جو وظیفہ ہے یہ ایک ایسے دن کام آنے والا ہے جس دن ساری مخلوق پریشان ہوگی کسی سہارے کی، کسی سپورٹر کی، کسی سفارش کرنے والے کی تلاش میں ہوگی، اور ساری مخلوق مل کر والد گرامی آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی اور وہ معذرت کر دیں گے کہ نہیں بیٹا آج میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور وہ بھی کہیں گے کہ نہیں بیٹا نہیں، میں آج نہیں کام آ سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، بڑے بڑے تمام انبیاء کے پاس جائیں گے اور وہاں ان کو سپورٹ نہیں مل سکے گی۔ اور سپورٹ کی ضرورت کیوں ہے کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر، اور حدیث بیان کرنے والے راوی کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ 1 میل جو وہ میٹروں کے اندر آپ پیمائش کرتے ہیں وہ ہے، یا سرمے دانی کے اندر جو سلائی ہوتی ہے عربی میں اس کو بھی میل کہتے ہیں، مجھے نہیں پتہ کہ دونوں میں سے کون سی ہے۔ بٹ صاحب وہ تو بہت نزدیک ہے، پھر جیسے اگر وہ 1 میل بھی ہو تو پھر بھی نزدیک ہے، بہت نزدیک ہے، اور اگر وہ سرمے والی سلائی کے برابر ہو تو پھر تو بہت قریب پھر ہے، تو ہمارے سروں پہ ہی ہے، پھر تو حشر ہو جائے گا۔ حشر ہو جائے گا۔ تو مخلوق پریشان ہے کہ کون جا کر رب العالمین کے سامنے ان کی سفارش کرے کہ کم از کم حساب کتاب شروع ہو جائے۔ تو اس روز جس ہستی کی سفارش مل سکتی ہے مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو ضرورت ہے، اس کی بکنگ آ جائے، ماشاءاللہ، اور دن اور رات میں 5 مرتبہ ہو سکتی ہے، ماشاءاللہ، تو وہ بکنگ کرا لینی چاہیے۔ اب جب اللہ کی رحمت مل رہی ہے تو کیوں محروم رہیں؟ بے شک۔ تو آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو بندہ اذان کی آواز سنے تو اذان کا جواب دے ساتھ ساتھ، مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو میں اور آپ بھی کہیں اللہ سب سے بڑا، اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو میں بھی کہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، میں یہ گواہی دے رہا ہوں، تو سننے والا بھی کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، اور سننے والا کہے لا حول ولا قوت الا باللہ، میرے رب کی توفیق سے میں نماز کے لیے آؤں گا، میرے رب کی توفیق کے بغیر نہ میں نیکی کر سکتا ہوں نہ گناہوں سے بچ سکتا ہوں۔ حی علی الفلاح، پھر کہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تیری توفیق کے بغیر میں نہیں ہوں، تو اللہ سے التجائیں کر رہا ہے کہ اللہ تیری توفیق سے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور آخر میں مؤذن کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، پھر اللہ کی بڑائی بزرگی، اور ساتھ پھر یقین دلایا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اذان کی آواز سن کے جواب دینے کے بعد کوئی بندہ 1 دفعہ دروشی پڑھے اللہ کی رحمتیں لینے کے لیے، جو 1 دفعہ پڑھتا ہے 10 رحمتیں تو ملتی ہیں نا، اس کے بعد بکنگ شروع ہے۔ آپ نے فرمایا دروشی پڑھنے کے بعد جو بندہ یہ کلمات پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، یہ دعا پڑھ لے حلت لہ الشفاعہ، تو قیامت والے دن میری سفارش اس کے لیے حلال ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی گارنٹی بھی آپ خود دے رہے ہیں، دونوں جانوں کے سردار گارنٹی بھی دے رہے ہیں کہ میری سفارش اس کو نصیب ہوگی۔ یعنی بڑی صاحب یہ سرٹیفیکیشن ہو گئی، مہر لگ گئی اس بات کی، کیا ماشاءاللہ۔ خوش نصیبی ہے ہماری کہ دن رات میں 5 دفعہ ہر روز بکنگ کرائی ہو، تو زندگی بھر میں سینکڑوں ہزاروں بار یہ بکنگ ہو تو پھر امید بن جانی چاہیے۔ بے شک۔ بندہ مانگتا کیا ہے جی، کہ اے اللہ یہ جو دعوت توحید تو نے دی ہے، اس دعوت کے مالک، اس نماز کے مالک، ہمارے محبوب ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شان و شوکت جس کا تو نے وعدہ کیا ہوا وہ بھی دے دے، اور جنت کے اندر جو محل، وسیلہ ایک محل ہے، ایک جگہ ہے، اور فرمایا کہ وہ جگہ اللہ نے صرف ایک ہی ہستی کو دینی ہے اور مجھے امید ہے کہ میں وہ ہوں گا۔ تو بندہ امتی درخواست کرتا ہے کہ اللہ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرما دے، اور وہ مقام محمود بھی عطا فرما دے جس کا تو نے وعدہ کیا۔ مقام محمود کیا ہے؟ جب ساری کائنات مخلوق سارے انبیاء سے مایوس ہو کر آپ کے پاس آئے گی تو آپ نے فرمایا ہاں آج حمد و ثنا کا جھنڈا میرے پاس ہے، آدم سے لے کر ابراہیم اور ابراہیم سے لے کر عیسیٰ سب میرے جھنڈے تلے جمع ہیں، اور پھر آپ اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ کریں گے عرش کے نیچے جا کر۔
اللہ اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کچھ حمد و ثنا کچھ تسبیحات سکھائیں گے تازہ، اور آپ اس کے مطابق سجدہ جب کریں گے بڑا طویل سجدہ، تو پھر اوپر سے آرڈر ہوگا رب العالمین کی طرف سے کہ میرے محبوب ارفع راسک، اب آپ اپنا سر اٹھا لیں، سل تعطا، اب مانگیں، اب کیا مانگتے ہیں، سبحان اللہ، اشفع تشفع، اب آپ سفارش کریں، کس کس کی کرتے ہیں ہم وہ قبول کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے وہ مقام محمود جس کا بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے ہر اذان کے بعد، اور یہ دعا مانگنے والے کو کیا نصیب ہوگا کہ وہ مقام محمود پر جب محبوب صاحب کی سفارش کریں گے تو اس کو بھی سفارش نصیب ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ آمین آمین۔ تو اذان سنتے ہی فوراً اذان کا جواب دینا شروع کر دیں، اور اس کے بعد یہ بکنگ کرانا مت بھولیں۔ سبحان اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرما۔ آمین۔ یعنی بڑی صاحب جب روز محشر سب طرف نفسی نفسی ہو رہا ہوگا اللہ اکبر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں گے ہمارے لیے، موجود ہوں گے، اور یہ گارنٹیاں جو ابھی دنیا میں دی ہوئی ہیں ان کو پورا کرنے کا وقت ہوگا، اللہ اکبر، اور اللہ پھر یہ اکبر۔ خوش نصیبی کہ جس نے انشاءاللہ۔ محبوب کا یہ حکم مانا ہوگا اس دن اس کو سکون کیا ہوگا، نظارہ ہوگا نا پھر، ماشاءاللہ، بے کہ شک۔ جس بندے کو تسلی ہو کہ میرا تو تعلق اس ہستی کے ساتھ ہے کہ جس ہستی کی آج سنی جانی ہے، جس کی سفارش قبول ہونی ہے، بیوٹیفل تو بیوٹیفل۔ پھر بندہ مطمئن ہو کر پرسکون ہو کر وہ وقت بھی گزارے گا۔ ٹھیک ہے، لیں سر آج کے جو سوالات ہیں وہ شامل کرتے ہیں۔ جی، پہلا سوال ہے، اگر شوہر کے کپڑے دھوتے ہوئے ان سے پیسے نکل آئیں، واہ کیا بات ہے، لاٹری نکل آئی۔ جی، شوہر کو یاد بھی نہ ہو تو کیا انہیں بتائے بغیر بیوی وہ پیسے استعمال کر سکتی ہے؟ یہ تو گھر گھر کی مجھے وہ سٹوری لگ رہی ہے بھٹی صاحب کے ہر ابھی طرف۔ آپ بھی کہہ رہے تھے کہ میں گھر والوں سے کہتا ہوں کہ میرا وہ کوٹ، میری وہ شیروانی، میری وہ واسکٹ کدھر ہے، تو وہ کہتے ہیں تو گھڑی کو چھوڑ آتا ہے، کبھی کسی گاڑی، کبھی کسی میں کبھی کسی میں، ہمیں بتاتا بھی نہیں۔ جی تو ایسا ہو جاتا ہے، جی۔ ہر گھر میں تقریباً ایسا ہوتا ہے، اور بیویوں کو خوشی بھی بڑی ہوتی ہے کہ آج تو لاٹری نکل آئی ہے، وہ پلیئر ہی علیحدہ ہوتا ہے نا، یعنی وہ پیسے جو خاوند نہیں دینا چاہ رہا تھا وہ مل گئے۔ وہ آگے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، کہ اللہ کے رسول نے ذمہ داری دے دی کہ عورت اپنے خاوند کے گھر اور جو کچھ اس کے اندر موجود ہے، وہ سامان ہے، وہ پیسے ہیں، وہ کپڑے ہیں، جو کچھ بھی ہے، اور جو بچے ہیں، ان سب کی ذمہ دار یہ عورت ہے، اور قیامت والے دن اس سے یہ پوچھا جانا ہے کہ جو ذمہ داری دی تھی وہ کیسے نبھائی ہے۔ تو اب یہ باہمی انڈرسٹینڈنگ، باہمی محبت پر ہے کہ اگر تو میاں بیوی کا اتنا مثالی تعلق ہے خوبصورت کہ لاکھوں روپے بھی خاوند کے پڑے ہوں تو بیوی کو پرواہ نہیں، اور اگر بیوی نے اٹھا لیے تو خاوند کو بھی پرواہ نہیں، کہتے میرے گھر والے ہیں ٹھیک ہے۔ اور اگر تعلقات اس نوعیت کے ہیں کہ خاوند کو اپنی جیب میں پڑا ہوئے 100 روپے بھی یاد رہتے ہیں، 500 روپے بھی اس کو برداشت نہیں ہوتے، اور وہ پوچھتا ہے کہ میری جیب میں اتنے پیسے رہ گئے تھے وہ کہاں گئے، اور اس بات پر اگر گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے تو زوجہ محترمہ کو شرافت کے ساتھ وہ پیش کر دینے چاہیے کہ جناب یہ آپ کپڑوں میں بھول گئے تھے اور یہ دھوتے وقت نکل آئے ہیں، پھر وہ اجازت دے دے تو استعمال کر لے، اجازت نہ دے تو واپس کر دے۔ لیکن اگر محبت، پیار، شفقت موجود ہے، اور ہونی چاہیے، اور خاوند کو اس بات کی کوئی زیادہ تکلیف بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جو پیسے رہ گئے ہیں بیوی نے دھوتے ہوئے نکال لیے، گھر میں استعمال ہو گئے، کوئی بات نہیں۔ اگر اتنی شفقت اور نرمی ہو تو گھر کا ماحول مثالی بن جاتا ہے، اور اگر اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ ایک دوسرے کی پکڑ کرنے لگ جائیں، ہاں جی لائیں جی حساب کتاب دیں جی، پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا بھٹی صاحب، مجھے جو انڈرسٹینڈنگ آتی ہے کہ ہم جب اپنی طرف دیکھتے ہیں تو پھر مجھے یہی ذہن میں آتا ہے کہ یور بیٹر ہاف، یور فیملی، یور امیجیٹ فیملی، اگر آپ ان کے لیے نہیں کریں گے تو کن کے لیے کریں گے؟ ساری آپ کماتے کس کے لیے؟ یس ایگزیکٹلی، اگر انہوں نے لے لیا تو کیا فرق بندہ اوور پڑتا ہے؟ ٹائم بھی لگا رہا ہے، راتوں کی ڈیوٹی بھی کر رہا ہے، دن کی بھی کر رہا ہے، بزنس مین رات دن ٹور پر بھاگے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے ہے۔ تو اگر کچھ چیز جو آپ نے ہاتھ سے نہیں دی اور وہ آٹومیٹک چلی گئی ہے تو الحمدللہ انہی کی تھی۔ اور پھر وہ حدیث یاد رکھ، جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول میرے پاس ایک دینار ہے، کہاں خرچ کروں؟ جی تو ایگزیکٹلی، آپ نے فرمایا اپنے اوپر خرچ کر لو، کہنے کہ جی اگر ایک اور بھی ہو تو آپ نے فرمایا بیوی بچوں پر خرچ کرو، جی جی ایک اور بھی ہے، آپ نے فرمایا دیدو کاروں پر خرچ کرو، گھر کے ملازموں پر، نوکروں پر، خادموں پر، کہنے لگا جی ایک اور بھی ہے، آپ نے فرمایا اب تو بہتر جانتا ہے کہاں خرچ کرنا ہے۔
لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ان تمام دیناروں میں سے افضل ترین دینار جو ہے وہ ہے جو تم نے بیوی بچوں پر خرچ کی. بیوٹیفل. تو اگر اس کو صدقے کی نیت سے بندہ بیوی بچوں پر خرچ کرے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ بھی نیکی لکھی جائے گی تو اللہ اس کا بھی اجر و ثواب دیتا ہے. بے شک. اچھا بڑی صاحب اس میں ایک اور چیز بھی جو میرے ذہن میں آتی ہے, اگر آپ کسی کو خوشی دینا چاہتے ہیں اور آپ کا بیٹر ہاف ہے, آپ جان بوجھ کے ٹوکن آف لو کے طور پہ کچھ رکھ دیں اس میں, تو وہ جو خوشی ملے گی وہ کتنی خوبصورت ہوگی. الحمدللہ. تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے. اگر یہ محبت کا انداز ہو جائے گھروں میں تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے. بیوٹیفل. ٹھیک ہے سر. سر اگلا کوشچن ہے, قرآن کریم میں سورہ فاتح کو جو دعا کا مقام حاصل ہے, کیا یہ مقام کسی اور سورت کو بھی حاصل ہے؟ جی, دعا کا مطلب اگر تو سائل کا یہ ہے کہ بطور دم ہم سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے ہیں تو اللہ شفا دے دیتا ہے, تو پورا قرآن ہی اللہ نے شفا قرار دیا ہے. جی. اور خاص طور پر یہ جو جادو جنات کی صورتحال ہے اس کے لیے سورہ بقرہ بہترین علاج ہے. آخری دونوں صورتیں بہترین علاج ہیں. اپنے مال کی, جان کی, بچوں کی حفاظت کے لیے آیت الکرسی بہترین وظیفہ ہے. تو یہ تو ہم پہلے بھی بتاتے رہے ہیں. تو سورہ بقرہ بھی, آیت الکرسی بھی, آخری دونوں صورتیں بھی, اگر کسی کو جادو کی, جن کی شکایت ہو تو یہ پڑھ کے دم کریں تو انشاءاللہ یہ اس کا بہترین علاج بھی ہے. ٹھیک ہے سر. آگے پوچھا گیا کہ صبح و شام کے اذکار کا بہترین وقت کون سا ہے, اور اگر یہ اذکار رہ جائیں تو ان کی قضائی بھی ہوتی ہے؟ جی, صبح اور شام کے اذکار کے لیے قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. عشی کہتے ہیں عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کے وقت کو, اور ابکار کہتے ہیں صبح سے جو سورج نکلنے تک کا وقت ہے. تو افضل ترین وقت اذکار کا یہی ہے, طلوع فجر سے لے کر سورج نکلنے تک, یعنی فجر کے نماز سے پہلے سے لے کر سورج نکلنے تک صبح کے اذکار کا بہترین وقت ہے. لیکن یہ ختم نہیں ہوا, ختم یہ زوال آفتاب تک, یعنی صبح 12 بجے قریب تک یہ وقت باقی رہتا ہے. اگر کوئی فجر کی نماز سے لے کر سورج نکلنے تک نہیں پڑھ سکا, افضل وقت نکل گیا تو وہ بعد میں پڑھ لے. اور شام کے اذکار کا افضل ترین وقت جو ہے وہ ہے عصر سے لے کر مغرب تک. لیکن اگر اس وقت میں نہیں پڑھ سکا تو وہ آدھی رات تک بھی پڑھ سکتا ہے. مغرب کی اذان کے بعد پڑھ لے, مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لے, عشاء کے وقت پڑھ لے, تو جب بھی پڑھ لے انشاءاللہ یہ اس کا وقت ہی, تو قضا دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی اتنا لمبا وقت جب آپ کو مل گیا ہے, صبح طلوع سحر سے لے کر وہ زوال تک 8-10 گھنٹے ہیں, اور پھر عصر سے لے کر آدھی رات تک پھر 8-10 گھنٹے ہیں, تو جب بھی پڑھ لے یہ ادا ہی ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر. آگے کویسچن اور ہے, پوچھ رہے ہیں کہ ایک شخص نے 20 برس قبل ایک مکان خریدا, مکان کے لیے جو رقم استعمال ہوئی وہ حرام تھی. اللہ. اب اسے پچھتاوا ہو رہا ہے کہ اس نے اچھا نہیں کیا. اب اس کا حل کیا ہے جبکہ مکان ابھی بھی اس کی ملکیت میں ہے؟ ہاں, یہ جو پچھتاوا ہوا ہے یہ ہے پلس پوائنٹ اس کا, اس کو توبہ کی فکر ہو رہی ہے. باقی یہ بھائی صاحب نے تفصیل ہمیں نہیں بتائی ہے کہ یہ حرام کس نوعیت کا تھا. حرام کی نوعیت سے جواب بدل جاتا ہے. مثلا اگر یہ پیسے اس نے شراب بیچ کر کمائے ہیں, خنزیر بیچ کر کمائے ہیں, سودی کاروبار سے کمائے ہیں, تو یہ ٹوٹلی حرام تھا. کمانا بھی حرام تھا, اس کو استعمال کرنا بھی حرام تھا. تو اب اس مال کو علماء کرام کہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ اس کو صدقہ خیرات کر کے اپنی ملکیت سے نکال دے. یہ جو مکان ہے اگر وہ مستغنی ہے تو اس کو بیچے, اور بیچ کر اس کو صدقہ خیرات کر کے اپنی ملکیت سے نکال دے. اچھا, جس طرح بینک سے اکثر لوگ لون لے لیتے ہیں اور اس طرح سے وہ واپس ادا بھی نہیں کرتے, سم گیمکس آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری اپنا لی جاتی ہیں, تو اس صورت میں سر اگر بینک سے پیسہ لیا ہوا ہے تو وہ بینک والے نکلوا لیتے ہیں, وہ تو آپ کی پراپرٹی اٹھا کے لے جاتے ہیں, وہ بھی سود ہے, وہ بھی حرام ہے. میں ابھی وہ آپ کے سوال کی جواب کی تفصیل ذرا بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ پہلی صورت ہے کہ آپ کی کمائی ٹوٹلی حرام چیزوں سے تھی, تو پھر علماء کرام کہتے ہیں کہ اس شخص کو یہ حرام کی کمائی کو جتنی جلدی ہو سکے, توبہ کرنا چاہ رہا ہے نا, تو اپنی ملکیت سے نکالے. یہ مکان اگر موجود ہے تو اس کو بیچ کر غریبوں میں بانٹ دے, صدقہ خیرات کر دے تاکہ اس کی جان چھوٹ جائے. اور اگر بالفرض اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں جو کمائی کما رہا ہوں یہ حرام کی ہے, پتہ ہی بعد میں چلا, تو پھر اب خالی توبہ ہی کافی ہے. مکان بیچنے کی, بانٹنے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. خالی توبہ کرے, اللہ سے معافی مانگے تو بس معاف ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اجازت دی ہے, فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ.
जिस बंदे को पता ही ना था कि ये हराम है ये हलाल है और वो कमाता रहा, और बाद में पता चल गया, जैसे ही पता चला कि तो वो रुक गया, तो जो पिछली कमाई है अल्लाह ने उसको खाने की इजाज़त दे दी है। और एक बंदा जिसको पहले से क्लियर है कि ये जो मैं मामलात कर रहा हूँ, मसलन रिश्वत दे रहा है और ले रहा है, मिसाल के तौर पर झूठ बोलकर वो किसी को चीज़ बेच रहा है, धोखा कर रहा है मुसलमान के साथ, या चोरी करके किसी का माल उठा के ले आया, या फ्रॉड करके उसको ठग लिया। अब इस सूरत में है, उलमा इकराम कहते हैं कि तौबा का ये हिस्सा है कि जिन मुसलमानों का माल लूटा है अगर मुमकिन हो तो उन तक वापस भी पहुँचाए। ठीक है। अगर वो वापस देने की सलाहियत नहीं रखता, बंदे नहीं पता कहाँ कहाँ होंगे, तो उनकी नीयत से कि अल्लाह उनको सवाब दे दे, सदका खैरात कर दे उतने पैसों का। और अगर ये मकान जैसे उन्होंने कहा, अब ये बंदा खुद भी ज़रूरतमंद है, गरीब आदमी है, पता चल गया है कि ये मेरी हराम की कमाई थी, इसको अब सदका खैरात करके बांटना है, लेकिन अगर वो खुद ही ज़रूरतमंद हो, खुद ही गरीब है, तो अल्लाह से तौबा भी करे और इसको इस्तेमाल कर ले। और अगर ये मालदार है, इसके पास और माल प्रॉपर्टी मौजूद है, इसका अपना गुजारा हो सकता है, तो फिर इस हराम कमाई से बना हुआ ये मकान बेचकर सदका खैरात कर दे और अल्लाह से तौबा करे, इंशाअल्लाह इसकी तौबा कबूल हो जाएगी। ठीक है सर, आगे क्वेश्चन है, जिस मुल्क में हम रहते हैं यहाँ हर मज़हब के लोग आबाद हैं। जी। एक हिंदू फैमिली बहुत गरीब है, इस खातून का शौहर कोरोना से वफ़ात पा चुका है, हम अगर इसकी फैमिली से माली ताउन करें तो क्या हम गुनहगार तो नहीं होंगे? सुभान अल्लाह, पूछना तो ये चाहिए था कि इनकी मदद करने पर हमें सवाब मिलेगा जी। ये कह रहे हैं गुनाहगार होंगे। नहीं, गुनाहगार नहीं होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वाक़या हम कई बार बयान कर चुके हैं कि एक शख्स ने कुत्ते को देखा कि वो कुएं के पास गीली मिट्टी चाट कर प्यास बुझाने की कोशिश कर रहा है जी। और वो खुद गुनाहगार है। एक रवायत में यह है कि वो एक बदकारा औरत थी जी। उसको तरस आ गया, वो कुएं में उतरी, पहले खुद पानी पी के आई थी, वापस आई, देखा कुत्ता भी पानी की तलाश में है, तो वापस गई, अपना मौजा पानी से भर कर लाई और उस कुत्ते को पिलाया। तो अल्लाह ताला को उसकी ये नेकी इतनी पसंद आई कि सारी ज़िंदगी के गुनाह अल्लाह ने माफ़ कर दिए। सुभान अल्लाह। तो सहाबा कराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल, जानवरों के साथ हम हमदर्दी करें, जानवरों के साथ ये अच्छा सलूक करें तो उसका भी हमें अजर मिलेगा? तो आपने फरमाया, फ़ी कुल्लि कब्दिन रत्बतिन अजरुन, हर जानदार के साथ तुम नेकी करोगे तो उसका अल्लाह तुम्हें अजर सवाब देगा। तो ये तो फिर इंसान है, इंसान है। हिंदू हैं तो क्या हुआ, इंसान तो हैं। हाँ, इनको फ़र्ज़ी ज़कात और सदक़ात में से नहीं देंगे, अलबत्ता अपनी जेब से आप उनकी तमाम ज़रूरियात पूरी करें और इंशाअल्लाह इसका अजर भी मिलेगा। अच्छा बड़ी साहब, एक और रहनुमाई फरमाइए। वैसे तो काफ़ी हद तक जवाब मिल गया है इसी आपके सवाल में, जो मैंने पूछा सारे जवाबात थे, फिर भी कुछ रहनुमाई मज़ीद दरकार होगी। एक शख्स आपको फ़ोन करता है और वो नॉन मुस्लिम है, किसी और मज़हब से उसका ताल्लुक़ है, वो फ़ोन करके कहते हैं कि मुझे मदद की ज़रूरत है और आप उसकी मदद कर देते हैं, वटेवर, जो भी, जब भी, जितनी भी आपकी इस्तात है, तो उसका भी सवाब मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, अगर वो ज़रूरतमंद है, जेन्युइन ज़रूरतमंद। आजकल पेशावर बहुत हैं जी। अगर आपने चेक कर लिया कि वाकई वो ज़रूरतमंद है, मसलन बीमार है, आपने उसको मेडिसिन ले दी, आपने उसका इलाज करवा दिया, भूखा प्यासा था, उसको खाना राशन फराहम कर दिया, कपड़ों की ज़रूरत थी, कपड़े दे दिए, तो इंशाअल्लाह जैसे मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल फरमाया, हर जानदार में जानवर भी हैं, इंसान भी, हर चीज़ शामिल है, जिसके साथ भी आप नेकी करेंगे इंशाअल्लाह उसका अजर सवाब मिलेगा। ठीक है सर, आगे एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेरे शौहर ज़हनी टेंशन का शिकार हैं, उन्होंने नशा करना शुरू कर दिया है, वो मुझे और अपने वालिदैन को ज़लील करते हैं, हम जब उन्हें मना करते हैं तो बोलते हैं कि इस सब में वो बेकसूर हैं क्योंकि उनके बकौल वो अल्लाह की मर्ज़ी से ही ऐसा कर रहे हैं। हम जिस अज़ियत से गुज़र रहे हैं हमारा रब जानता है, बराह करम हमारी रहनुमाई फरमाइए कि हम उन्हें कैसे समझाएं और उन्हें राह रास्त पर लाने के लिए कोई वजीफ़ा भी है तो ज़रूर बताइए। अभी फ़िलहाल तो वो समझने की पोजीशन में ही नहीं जी है। जी जी। अगर उनकी अक्ल सही काम कर रही होती तो कम अज़ कम वो अपने बुरे अमाल के लिए ये दलील तो ना देते कि मेरा अल्लाह ये चाहता है। अल्लाह तो ऐसा नहीं चाहता है। एग्जैक्टली। अल्लाह ने तो अपने 1 लाख से ज़ायद अंबिया रसूल भेजे हैं, किताबें भेजी हैं, अब उलमाए कराम मौजूद हैं जो रहनुमाई कर रहे हैं कि अल्लाह चाहता क्या है। अल्लाह चाहता है कि उसके बंदे बुरे अमल नहीं करें, दूसरों को तकलीफ़ नहीं दें, दूसरों को दुख नहीं दें, अपनी सेहत को ख़राब करने वाली चीज़ें नहीं करें। अल्लाह तो चाहता है कि मुसलमान सेहतमंद हो, मुसलमान अच्छे अच्छे अमल करके जन्नत लेने वाला बन जाए। तो ये जितने उल्टे, मतलब वालिदैन को दुख दे रहा है, बीवी को परेशान कर रहा है, नशा करके अपनी सेहत को तबाह कर रहा है,
اور یقیناً نماز وغیرہ بھی نہیں پڑھتا ہوگا، تو پھر یہ سارے برے عمل کیا اللہ چاہتا ہے کہ یہ کرے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ ذہنی طور پر معذور ہے، وہ سمجھنے کے قابل نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا مشورہ تو یہ ہے کہ اس کا علاج کروائیں۔ اچھے اچھے ڈاکٹر ماشاءاللہ موجود ہیں، کلینک موجود ہیں، پہلے اس کا یہ علاج کروائیں، نشہ چھوٹے، اس کی عقل سلامت ہو، پھر یہ بات سمجھنے کے قابل بھی ہوگا اور اس کو سمجھ آئے گی بھی۔ جی، تو پھر اس کو بتائیں گے کہ والدین کا یہ مقام ہے، یہ ان کے قدر ہے، یہ ان کا حق ہے، بیوی کے یہ حقوق ہے، پھر اس کو سمجھ بھی آئے گی۔ ابھی تو وہ اپنے گناہوں کو حجت بنا رہا ہے کہ یہ میرا اللہ ایسے چاہتا ہے، اچھا اس کو تھوڑی دیر کے لیے نشہ دینا سپلائی بند کر دیں، روک دیں کسی طریقے سے، اور کہیں ہمارا اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں سپلائی نہ ملے، اس کو کھانا بھی ذرا کم دیں یا نہ دیں 1-2 دن کے لیے، اس طرح وہ دلیل بنا رہا ہے نا غلط کام کی۔ تو ہم اس کو غلط کام سے روکنے کے لیے یہ دلیل بنا سکتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ ایسے بندے کو نشہ نہیں سپلائی ہونے دینا، ہم نے روک دیا ہے بھائی، پھر دیکھیں اس کی کیسی چیخیں نکلتی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ غلط کام کو حجت بنانا کہ میرا اللہ ایسے چاہتا ہے، تو یہ اللہ پر بہت بڑا بہتان ہے، اس سے اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ لیکن میں نے عرض کی کہ یہ ذہنی طور پر فٹ نہیں ہے، اس کا علاج کروائیں، علاج کروانے کے بعد یہ انشاءاللہ یہ جو کام الٹے سیدھے کر رہا ہے وہ نہیں کرے گا۔ باقی انہوں نے پوچھا وظیفہ، جی، اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں کی دعا اللہ رد کرتا ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ گارنٹی ہے کہ ضرور قبول ہوگی۔ اس میں والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے، ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ، یہ تو گھر کے اندر پیر موجود ہے اور پیر خود پریشان ہے کہ مجھے تنگ کرتا ہے، تو پیر صاحب کو چاہیے کہ اپنی تہجد کے وقت اٹھ کے اپنے رب سے گڑ گڑا کے دعا کریں، اور پھر وہ والدہ محترمہ جو اللہ کی رحمتوں کا بہت بڑا ذریعہ ہے، تو والدہ محترمہ دعا کریں، اس سے بڑا وظیفہ اور کوئی نہیں ہوگا کہ والدہ اور والد دعا کریں صبح سحری کے ٹائم، اپنی نمازوں میں دعائیں کریں، اور قبولیت کے وقت یعنی اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت قبولیت کا ہے، سحری کا وقت قبولیت کا ہے، زمزم پینے کو مل جائے تو وہ پیتے ہوئے دعا کریں، بارش ہو رہی ہو تب دعا کریں، تو قبولیت کے اوقات میں اپنے اس بیٹے کے لیے دعائیں کریں، انشاءاللہ ضرور ٹھیک ہو جائے گا۔ ایون ان کی شریکیں حیات جو کہ دعا کرتی بھی ہوں گی، وہ دعا بھی کرتی کریں ہوں گی، تو ان کو چاہیے کہ ساتھ ساتھ وہ درود شریف کا وظیفہ بھی شروع کریں، ماشاءاللہ، اس نیت سے کہ اللہ ان کے اس قامت کو صحت دے دے، تندرستی دے دے، ان کی عقل بھی اور جسم دونوں سلامت ہو جائیں۔ درود شریف پڑھیں اور ساتھ استغفار کریں۔ استغفار میں بھی اللہ رب العزت نے بہت ساری بیماریوں کا، بہت سارے بند دروازوں کو کھولنے کا علاج رکھا ہے، تو کثرت سے استغفار اور ساتھ درود شریف۔ اور تھوڑا سا یہ بھی کر لیں کہ تھوڑا جسمانی علاج بھی ہو جائے اور پھر جسمانی روحانی علاج تو بھی سب ہو سے جائے۔ پہلے کرانا چاہیے تاکہ اس کی یہ بیماریاں چھوٹیں، جی تو بیماریاں چھوٹیں گی تو انشاءاللہ بہترین ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، لاسٹ کوشچن ہے بھٹی صاحب کہ عدت کے دوران شوہر رجوع کرنا چاہتا ہے لیکن عورت انکار کرتی ہے کیونکہ اس کا الزام ہے کہ یہ شخص اس پر تشدد کرتا ہے اور اپنے بھائیوں سے بھی اسے پٹواتا ہے، تو کیا اس صورت میں بھی رجوع ہو جائے گا؟ اچھا، اس طرح کے جو سوال آتے ہیں نا جی، تو بعد میں ہمیں فیڈ بیک بڑی کڑوی آتی ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ نے یک طرفہ ایک سائیڈ کی سوال کا سن کے تو جواب دے دی ہے، تو بھائی ہمارے پاس آیا ہی ایک سائیڈ کا ہے، دوسری سائیڈ کا ہمیں پتہ ہی نہیں جی، کہ وہ ہے کہاں، جی، اور ہم ان سے کیسے رابطہ کریں اور کیسے کیسے کریں؟ پوچھیں۔ تو ہم نے تو جو سوال آیا اس کا جواب دینا ہوتا ہے۔ تو پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے اگر کوئی خامد اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت نہیں کر پا رہا، تو یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے۔ اس بھائی صاحب کو رجوع کرنے سے پہلے اپنے اخلاق اور کردار کو بھی سنوارنا چاہیے۔ یہ کہاں کی مردانگی ہے کہ اس کی بیوی پر کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی دوسرا، کوئی تیسرا آ کر ہاتھ لا اٹھائے۔ حول ولا قوت۔ اللہ رب العزت نے خامد کو بھی بہت بعد میں جا کر اجازت دی ہے، پہلے بہت سارے مراحل ہیں کہ اگر بیوی نافرمان ہو، بات نہیں مانتی، گھر میں اس فساد کر رہی ہے، تو اس کو سمجھانے کے کئی سٹائل ہیں، اس کی آخر میں ہلکی پھلکی ڈانٹ ڈپٹ کی اجازت دی ہے۔ تو یہ جو دوسرے تیسرے لوگ ہیں، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ شریعت میں کوئی آئے اور آ کر آپ کی بیوی کو پیٹ جائے، یہ تو مردانگی کے ہی خلاف ہے۔ جی بالکل۔ تو بھائی صاحب کو رجوع کرنے سے پہلے توبہ کرنی چاہیے اللہ سے، اور بیوی کے جو حق تلفی کی ہے اس سے معافی مانگیں، اور اس کو یقین دلائیں کہ آئندہ یہ حرکتیں اس کے گھر میں نہیں ہوں گی، اور اگر وہ یہ سب کچھ کرنے کے قابل نہیں تو پھر اس کو رجوع بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہرحال رجوع اس کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، عدت کے اندر خامد بیوی کو منا کر واپس لا سکتا ہے، اور اگر بیوی نہیں آنا چاہتی تو پھر وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں رجوع نہیں کرتی، وہ خلا لے، وہ عدالت میں جا کر اپنی شکایت درج کرائے کہ یہ مجھے شکوہ ہے اس خامد کے ساتھ، میں اس کے گھر میں نہیں رہنا چاہتی، میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ لیکن اگر وہ عدالت میں یہ دائر نہیں کرتی تو پھر خامد جب چاہے عدت کے دوران صلح کر کے اس کو واپس لا سکتا ہے۔
لیکن اگر صلح ہی پینڈنگ میں رہ جائے، وہ کہتی میں صلح کرتی نہیں، عدت گزر گئی تو بس ختم ہو جائے گا نکاح. تو اگر عدت کے اندر اندر وہ منا کے لے جائے تو رجوع ہو جائے. ٹھیک ہے بھٹی صاحب، اس میں ایک چیز اور بھی سیکھنے کی ہے کہ ان صاحب کو کم از کم یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ اگر ان کی بہن کے ساتھ اس کا بہنوئی یہی اگر سلوک یہ کرے. سوچ لیں تو یہ گھروں کے سارے مسائل ختم نہ ہو جائیں. جی کوئی مرد یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی بہن کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے، جی لیکن اپنی بیوی کے ساتھ سارے کر لیتے ہیں. تو بہرحال ان کو سوچنا چاہیے عدت کے اندر اندر اگر رجوع ہو گیا تو رجوع ہے، جی اور اگر خامد رجوع کر رہا ہے، بیوی کے انکار سے رجوع ختم نہیں ہوتا. اگر خامد نے رجوع کر لیا ہے، صلح کے لیے فون کیا، جا کر منانے کی کوشش کی، وہ ناراضگی کی وجہ سے واپس نہیں آتی تو الگ بات ہے، لیکن رجوع ہو گیا ہے، اب ان کا نکاح باقی ہے. یعنی وربلی اگر مرد نے کہہ دیا کہ میں نے مرد صلح جا کر لی صلح ہے کر رہا تو ہے، یہ ہو جائے گی. صلح کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، بیوی ابھی غصے میں ہے، ناراضگی میں، واپس جانے سے انکار بھی کر دے تو رجوع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے اب نکاح باقی ہے، اب بیوی جائے اور عدالت سے کھلا لینا چاہتی ہے تو لے لے. ٹھیک ہے بھٹی صاحب، سارے کوسچن آلموسٹ ہم نے شامل کر لیے. بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا، اور آپ کے ساتھ قاری محمد راشد شوکت صاحب آپ بھی تشریف لائے، آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. لے جی، پروگرام ابھی جاری ہے اور ابھی ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، اور وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے تو ہم آج کے ٹاپک، آج کے موضوع کے حوالے سے گفتگو کریں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا ہے. ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا.